बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार बरह रास्त नशिस्त को लेकर डायलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे यहाँ तब्दीली का एक मजहबी बयानिया पेश किया जाता है। उस बयानिए के बुनियादी निकात क्या हैं, वो पैदा कैसे होता है और माजी के अंदर उलमा और बिलखुसूस मजहबी तबके का स्टेट स्ट्रक्चर के साथ क्या ताल्लुक़ था। इब्तदाई नौयत की उस पर गुफ्तगू हुई। सिलसिला गुफ्तगू की आज 5वीं नशिस्त आगे बढ़ाते हैं उसको हम सब। हमें ये तो मालूम हो गया कि उनका एक बयानिया है, एक नैरेटिव है, और मैंने ये कोशिश की थी कि ख़ुद उनके जो दसातीर हैं, उनके जो मंशूर हैं, उससे बुनियादी नुकात आपकी खिदमत में रखूं। और हमारे यहाँ के बड़े ज़हीन, बासलाहियत, बड़े डेडिकेटेड नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी उम्रें इन सियासी और दीनी तहरीकों और इन जदोजहदों में खपा देते हैं और नतीजा बज़ाहिर बरामद नहीं होता और लोग इंतज़ार में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नुक्ता नज़र उनके सामने आए और मुस्बत अंदाज़ में, खैरखाही के अंदाज़ में उनको बात पहुंचा दी जाए। दो बुनियादी निकात हैं जो इन तमाम दसातीर में पेश किए जाते हैं। अज्जा में भी ज़ेर बहस हैं, लेकिन शुरू में उसूल में चाहता हूं कि खुलासा लोगों के सामने आ जाए। वो लोग ये कहते हैं कि भाई जब हम अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं तो अल्लाह की किताब में दो जगहों पर ख़ुद हमारी ये ज़िम्मेदारी आयत की गई है कि हमने ये काम करना है। फिर आप ये कैसे कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई दीनी जमात उनके बाद बन नहीं सकती। एक आयत पेश करते हैं और उसमें कहते हैं कि शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी आयत की है कि इक़ामत दीन करना है। अब इक़ामत दीन अगर होनी है तो वो कैसे होगी, दीन को कैसे नाफिज़ किया जाएगा। उसके लिए लाजमी तौर पे हमें जमात बनानी है, हमें हल्के को मजबूत करना है, हमने इक़्तिदार की कुंजियाँ अपने हाथ में लेनी है और फिर उसके बाद अल्लाह की दीन को तख्त तक लेकर आना है। अक़ीमुद्दीन, इक़ामत दीन। आपकी अपनी उम्र भी इसी में गुजरी है। हम सब एक आम आदमी को बताइए, एक मजहबी नौजवान को बताइए कुरान के इस हुक्म का फिर आपकी नज़र में मतलब क्या है। पहले मैं उस चीज़ की ज़रा मज़ीद वजाहत करूँगा जो पिछली नशिस्त में ज़ेर बहस आई थी कि मज़हबी जमात में और सियासी जमात में क्या फ़र्क होता है। हम जब कोई मज़हबी जमात बनाते हैं तो मज़हब की एक ताबीर करते हैं। वो ताबीर कोई शख्स करेगा। उसको अगर हमने एक जमात या नज़म की सूरत दे दी है तो ये गोया उम्मत में एक उम्मत बना दी गई है। कुरान मजीद में जगह जगह हमें इससे मना किया गया है और ये बताया गया है कि इस उम्मत में कोई तफरीक मज़हब की बुनियाद पर नहीं पैदा करनी चाहिए। मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोगों में इख्तलाफात होते हैं, अहले इल्म भी होते हैं, उससे बाज़ औक़ात मदारस फ़िक्र भी वजूद में आ जाते हैं। ये अपनी नौइयत के लिहाज से खालिस इल्मी सरगर्मी है। यहाँ कोई जमातें या नज़म नहीं बनाए जाते। एक शख्स का एक नुक्ता नज़र है, वो उसको बयान करता है, उसका इस्तिदलाल पेश करता है। जिन लोगों को इस उम्मत में वो नुक्ता नज़र ज़्यादा बेहतर लगता है वो उसको इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो इसी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इसी के फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी बसर करते हैं। अपनी कोई अलग शनाख्त नहीं बनाते। दीन पर अमल करते वक्त एक आम आदमी को ये फ़ैसला करना होता है कि मैं ये नमाज़ पढ़नी है, मुझे रोज़ा रखना है, मुझे हज करना है, मुझे ज़कात देनी है या और दीन के किसी हुक्म पर अमल करना है, तो वहाँ मैं किस ताबीर को इख्तियार करूँ। उसमें उसको पूरा हक़ है कि अपने इल्म के मुताबिक फ़ैसला करे और जिस ताबीर को भी ज़्यादा बेहतर समझता है इख्तियार कर ले। उनमें वो ताबीरात भी हो सकती हैं जो माजी में की गई और वो भी जो इस वक्त की जा रही हैं, लेकिन मज़हबी बुनियाद पर कोई जमात बनाने की सही करना ये असल में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तफरीक पैदा करना है। ये किसी हाल में भी नहीं होना चाहिए। सियासी जमात किसी जगह अगर इसकी इजाज़त दी गई है कि मुख्तलिफ़ लोग आगे बढ़ें और एक जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आएँ और जो बेहतर प्रोग्राम पेश करे वो इक़्तिदार संभाल ले, ये मान लिया गया है, तो वहाँ नज़्म सियासी में अपना किरदार अदा करने का तरीका है। जमहूरी माशरों में इब्तदा यहीं से होती है। अगर अच्छी सियासी जमातें होंगी तो अच्छा सियासी नज़्म वजूद में आएगा, अच्छी हुकूमतें वजूद में आएंगी। इसलिए सियासी जमात बनाइए, सियासी जमात बना के लोगों की
خدمت کا، کوئی داعیہ آپ کے اندر ہے تو اس کے لیے جد و جہد کیجیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کا فرق بالکل واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس آیت کی طرف جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس آیت کی موجودہ زمانے میں نہایت غلط تعبیر ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں اس آیت کو سمجھا گیا ہے، اس کو پڑھا گیا ہے، اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ وہاں کبھی کسی کے ہاں کوئی شائبہ بھی آپ کو ان تعبیرات کا نہیں ملے گا جو اس وقت پیش کی جا رہی ہیں۔ اقامت دین کا مطلب وہی ہے جو اقامت صلاۃ کا ہے۔ یعنی جب قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ نماز کے بارے میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی اقامت کرو۔ تو عربی زبان میں یہ اقامت کرو کا لفظ جب اس طرح کی کسی معنوی چیز کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا اہتمام رکھو، اس کو اپنائے رکھو، اس پر عمل کرتے رہو، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائے رکھو، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، تو اس کے کیا معنی ہیں کہ ہم دنیا میں نکل کھڑے ہوں گے لوگوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے؟ خود پڑھنی، یعنی نماز کے بارے میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اس کے اوقات کا لحاظ رکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کے ارکان کا لحاظ رکھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے جو متعین اذکار ہیں ان میں کوئی کمی نہ ہو، اس کے اعمال ٹھیک طریقے سے انجام دیے جائیں۔ اللہ توفیق دے تو مسجد میں جا کے، اگر مسجد قریب ہے تو نماز کا اہتمام کریں، نماز کی طرف ایک رغبت دلوں کے اندر موجود ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، گرد و پیش کے لوگوں کو بھی بتائیں۔ یہ ساری باتیں نماز سے متعلق ہیں۔ اس کے کچھ وہ پہلو بھی ہیں جو مثلاً ریاست سے متعلق ہیں۔ یہ بات تو سب سے بڑھ کر میں نے ہی واضح کی ہے اور بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اصلاً معاشرے سے متعلق ہیں، یعنی اس کا اہتمام مسلمانوں کی پوری جماعت کو کرنا ہے، اور مسلمانوں کی پوری جماعت کی نمائندگی ان کی حکومتیں کرتی ہیں۔ اس لیے یہی سنت قائم کی گئی ہے کہ ان نمازوں کا اہتمام حکمرانوں کی طرف سے ہو، ان کے خطبے وہ آ کر دیں، یہ ساری باتیں۔ تو نماز کے بارے میں جو بات بھی اللہ کے پیغمبر نے فرما دی ہے، جو سنت بھی قائم کر دی ہے، اس سے متعلق جو ہدایت بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے اس کا اہتمام کرنا۔ اگر نہیں بیان ہوئی تو نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اقامت کے لفظ سے کوئی نئی چیز نہیں شامل ہو جاتی اس میں۔ آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں یہ باتیں دین میں ہیں، اذکار مقرر ہیں، اعمال طے ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، وضو شرط ہے، اگر موقع نہ ہو تو تیمم اس طرح کیا جائے گا، اور ایسے ہی وہ چیزیں جو معاشرے سے متعلق ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ ان سب چیزوں کا اہتمام رکھنا یہ اقامت صلاۃ ہے، پہلے ہی یہ اقامت دین ہے۔ یعنی اللہ کے دین میں جو بات بھی کہہ دی گئی ہے وہ اگر مجھ سے متعلق ہے تو مجھے اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اگر باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری قرار دی گئی ہے تو باپ بنتے ہی مجھے ان سب چیزوں کو اختیار کر لینا چاہیے۔ بیوی یا شوہر کی حیثیت سے کوئی ہدایت کی گئی ہے تو دین کی ہدایت ہے، مجھے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور اس معاشرے کی بعض ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، جیسے سامنے کی ذمہ داریاں، ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے اگر اس کے اعزاء بھی نہ کریں تو مجھے آپ کو بھی آگے بڑھ کر تجہیز تکفین کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داریاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کاروبار ہے، زندگی کے معاملات ہیں، مسکینوں غریبوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سب چیزیں دین میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے، تو اس سے متعلق بھی ہمارے دین میں بعض متعین احکام دے دیے گئے ہیں۔ مثلا یہ
کہ محاصل کا نظام وہی ہوگا جو اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے لوگوں پر کوئی ٹیکس نہیں عائد کر سکتے، زکوٰۃ لیں گے، خراج لیں گے، انہی پر آپ حکومت کا نظم چلائیں گے۔ یا مثال کے طور پر یہ بتا دیا گیا ہے، اس کا پابند کر دیا گیا ہے کہ عیدین اور جمعہ کا اہتمام ریاست کے ذمہ دار لوگ کریں گے۔ یا یہ بتایا گیا ہے کہ ان منابر کو، ان ممبروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کہیں ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کے لیے لڑائی بھی کرنی پڑے تو لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے گی، اگر ہمت ہے، توفیق ہے، اس کے حدود شرائط بیان کر دیے گئے ہیں۔ بعض جرائم کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ چیزیں بھی بالکل طے ہیں جو دین میں معاشرے سے متعلق ہے یا اس سے آگے بڑھ کر ان کے کسی نظم سے یا ان کے سیاسی اقتدار سے متعلق ہیں، وہ بالکل طے شدہ چیزیں ہیں۔ تو جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو اس پر عمل کرنا ہے، اسی کو اقامت دین کہتے ہیں۔ اقامت دین کے یہ معنی کہ یہ اصل میں دنیا میں دین کا غلبہ قائم کرنا ہے، یہ دور حاضر میں لوگوں نے اختیار کیے ہیں، بالکل غلط اختیار کیے ہیں۔ نہ لفظ میں اس کی گنجائش ہے، نہ سیاق و سباق میں اس کی گنجائش ہے، نہ جملے کی تالیف اس کی اجازت دیتی ہے، نہ مسلمانوں کے علم میں کبھی یہ چیز اس طرح سے موجود تھی۔ میں اس پر کسی وقت بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا اور اسی سیریز میں کروں گا۔ اس وقت جو اعتراضات سیریز کے نام سے جاری ہے اس میں اس سارے استدلال کا بھی جائزہ لے کے بتاؤں گا جو ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اپنی تعبیر یا تعویل کے حق میں پیش کیا ہے، اور اس میں کیا غلطی ہے، کس جگہ سے بات کو سمجھنے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کیا گیا، وہ سب واضح ہو جائے گا۔ اس وقت خلاصہ یہی ہے کہ اقامت دین کے جو معنی اس سے پہلے مسلمانوں کے سب اہل علم لیتے رہے ہیں وہی درست ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ غلط ہوتے تو میں اس کو استدلال میں نہیں پیش کیا کرتا۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جو تعبیر کی ہے، اگر عربیت اس کو قبول کرتی اور زبان و بیان کے استدلال میں وہی معنی ہوتے تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا، لیکن واقعہ یہی ہے کہ جو معنی لیے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ جو معنی اس سے پہلے ہمارے علماء، ہمارے مفسرین، ہمارے فقہاء لیتے رہے ہیں وہی صحیح ہیں، اور وہ میں نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیے ہیں۔ یعنی دین کا اہتمام کرنا، دین کو اپنی زندگی بنانا، دین کو اختیار کر لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ مطلب ہے اس کا، جیسے نماز ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ تو دین میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ مجھ سے متعلق ہے تو مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ آپ سے متعلق ہے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، وہ معاشرے سے متعلق ہے تو معاشرے کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر میرا کوئی بھائی، میرا معاشرہ، میرے حکمران اس پر عمل پیرا نہیں ہے، یعنی عمل پیرا تو ان کو ہونا ہے، اقامت دین میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی گئی۔ اگر وہ عمل پیرا نہیں ہے تو مجھے یا آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے دین میں جو تعبیر ہے وہ دعوت ہے۔ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اپنے بھائیوں کو توجہ دلانی ہے، وہ فرد کو بھی دلانی ہے، وہ معاشرے کو بھی دلانی ہے۔ معاشرے کو توجہ دلانے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اجتہاد پر معاملہ نہیں چھوڑا، اس کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں، کچھ لوگ، الفاظ ہی یہی ہیں، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، یعنی دین کا علم جو ضروری علم ہے وہ تو ہر آدمی کو حاصل کرنا ہے۔ دین کے عالم بننے کے لیے جو علم چاہیے ہوتا ہے وہ کچھ لوگ حاصل کریں اور سچی دین کی بصیرت پیدا کریں۔ اس کے الفاظ ہیں لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، پھر اپنی قوم کو توجہ دلائیں، یعنی قوم کے حکمرانوں نے کوئی غلطی کی ہے ان کو توجہ دلائیں، عام لوگ کر رہے ہیں ان کو توجہ دلائیں۔ تو دین میں دعوت ہے جس سے اصلاح کی جاتی ہے، یہاں دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اقامت دین ہی کی دعوت دی جائے گی، لیکن اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں دین کو اختیار کرو، دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس کا حق ادا کرو، اس کو اپنی زندگی بناؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔
اس سے زائد کوئی چیز اس کے الفاظ میں سرے سے موجود نہیں ہے اور نہ اس کو قابل التفات سمجھنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا ہم سب کی اقامت دین کو فریضہ قرار دینا، اس تعبیر کو اختیار کرنے سے دین کا ہر حکم اس کا نفاذ لازم نہیں ہو سکتا۔ دین میں کون سا حکم کب کس کو کیوں کیسے دیا گیا ہے وہ ہر حکم بتائے گا۔ اچھا ہم سب اس میں جو تفصیلی آپ کا استدلال ہے وہ آپ نے برسوں پہلے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، تعویل کی غلطی کے زیر عنوان، اس میں عربیت کے لحاظ سے اقامت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کیسے امت کی ماضی کی علمی روایت نے اس کو دیکھا، خود وہ لوگ جو اس سے اقامت دین کا مفہوم برآمد کر رہے ہیں خود اسی لفظ اقامت کو قرآن مجید میں باقی جگہوں پہ بالکل اسی مفہوم میں لیتے ہیں، اس میں ہم سب بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ہم سب پیش کرتے رہتے ہیں ہم مختلف جگہوں پر یہ نقطہ نظر، دو اعتراضات اس پر کیے گئے، اسی طرح سے میں چاہتا ہوں خلاصے کی طرح آپ اس کا جواب بھی دے دیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ غام صاحب ہمیں آ کر جب بھی بتاتے ہیں کہ یہ پوری امت نے اس کو جس طرح سمجھا ہے اسی طرح سے میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، تو ہم جب ان کو بعد میں کہتے ہیں جی پوری امت نے تو رجم کو ایسے سمجھا ہے، پوری امت نے تو فلاں اس کو سمجھا ہے، تو وہاں تو وہ امت کی اتنی قدر نہیں کرتے اور ہمیں جو ہے وہ آ کے امت کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ بتایا ہے کہ عربیت کی روح سے، زبان کے قواعد کی روح سے مسلمانوں کا جو کچھ اس سے پہلے علم رہا اس کی رائے صحیح ہے، اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا ہے، استدلال بتا دیا ہے، جی یعنی استدلال پر مبنی ہے۔ توجہ یہ دلائی ہے لوگوں کو کہ اس میں ذرا پرانے لوگوں کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے اس کو بالکل درست سمجھا ہے، اس کی صحیح تعبیر کی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کوئی غلطی ہوگی تو اختلاف کریں گے نا امت سے، تو یہاں نہیں ہوئی۔ اگر آج کسی آنے والے شخص نے، وہ ہمارا ممدوح ہو، مخدوم ہو، یا آپ جانتے ہیں کہ میں تو مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتا ہوں اور ہر لحاظ سے ان کو بالکل اپنے باپ کی جگہ پر سمجھتا ہوں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی غیر معمولی خدمات ہیں، ان کی تفسیر تفہیم القرآن سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کی رسائل و مسائل کو کلاسیک کی حیثیت حاصل ہے، ان کی خدمات سرآنکھوں پر، لیکن اس معاملے میں ان کی تعبیر بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اچھا دوسرا نقطہ ہم سے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو تعبیر آپ پیش کر رہے ہیں اسی کو منو ان ہم لے لیں، پوری طریقے سے مان لیں جو آپ نے فرمایا کہ دین کا ہر حکم بتائے گا کہ اس پر کیا کرنا ہے، وہ کس سے متعلق ہے، ریاست سے متعلق ہے، لوگوں پہ نفاذ ہونا ہے، وہ حدود ہیں، وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر میں نے خود بھی دین اپنانا ہے، اگر اس میں مجھے بطور فرد یہ کہا گیا کہ تم دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو موجودہ اسٹیٹ اسٹرکچر، موجودہ سماج، عالمی سامراج، سرمایہ نظام، پھر طاغوت کی طاقتیں، نیو ورلڈ آرڈر، یہ سب کا سب مل کے مجھے میرے دین پر عمل درآمد بھی تو نہیں کرنے دیتا۔ مجھے دین کہتا ہے بھائی سود نہ کھاؤ، میں تو باہر نکلتا ہوں تو میری تو گاڑی کا پہیہ نہیں چلتا جب تک بینک سے قرضہ نہ لوں۔ مجھے کہا جاتا ہے آپ اپنے فحاشی نہ پھیلاؤ، میں باہر نکلتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے وہ پورا کا پورا میڈیا کی انڈسٹری ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ عمل درآمد خود بھی میں نہیں کر سکتا جب تک میں نظام کو نہیں بدلوں گا۔ ضرور بدلیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس کو آپ اقامت دین کی غلط تعبیر کر کے بدلیں گے، اس کو قرآن مجید کے مدعا کو تحریف کا نشانہ بنا کے بدلیں گے؟ صحیح طریقہ اختیار کریں۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 49-50 ملکوں میں اقتدار دے دیا ہے۔ یہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں کم ہوا ہے، اس سے پہلے دنیا پر مغربی قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا تھا، پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ آپ کا پورا عالم اسلام پہلی دوسری جنگ عظیم میں مفتوح ہوا ہے، سلطنت عثمانیہ نے باقاعدہ شکست کھائی، اس کے بعد مغربی طاقتوں نے اپنا ایک نظام دنیا میں برپا کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مختلف ملکوں یا قوموں پر براہ راست حکومت موزوں نہیں رہی۔ اس کے لیے اقوام متحدہ کا ایک نظم بنایا گیا، اس نظم میں وہی 5 بڑی طاقتیں جنہوں نے دنیا فتح کر لی تھی، انہوں نے اپنی مفتوحہ دنیا کے لیے ایک ورلڈ آرڈر ترتیب دے دیا ہے، انہی کو وہاں حق استرداد بھی حاصل ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی کہ وہ اس نتیجے پر خود پہنچ گئے کہ اب براہ راست حکومت نہیں کرنی، تو ایک دائرے میں بہت سی حکومتیں مسلمانوں کو قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ اس وقت میں نے عرض کیا نا 49-50 کے قریب حکومتیں قائم ہیں جہاں مسلمان خود حکومت کر رہے ہیں۔ تو ان تمام جگہوں پر مسلمان قوموں کی حکومت آخر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، ان کو آپ نصیحت کریں، ان کو یہ سب باتیں بتائیں
ان کو ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کریں۔ یہاں تک تو اللہ کا دین بھی آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں عام آدمی اپنے دائرے میں توجہ دلائے گا، اور علماء کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اگر ان کو دین کی سچی بصیرت حاصل ہے تو وہ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یہ ساری باتیں جتنی آپ نے بتائی ہیں ان کو موضوع بنا کر لوگوں سے کہا جائے کہ وہ اچھے حالات پیدا کریں، اپنی قوموں میں اچھا نظم پیدا کریں، اپنی قوموں کو دنیا میں سرفراز کرنے کی جدوجہد کریں، سب باتیں کہیے، اور اس کے لیے دعوت دیں، لوگوں کے قلوب کو بدلیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، تربیت کا بندوبست کریں، ان کے اشکالات کے جوابات دیں۔ اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کو رفع کرنے کی صحیح کریں۔ یہ جدوجہد کا وہ پہلو ہے جو دین بھی چاہتا ہے کہ ہو۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ نے خود اقتدار پر قبضہ کرنا ہے، تو یہ آپ وہیں کر رہے ہیں جہاں پر سیاسی جماعتیں بنانے اور جدوجہد کرنے کی اجازت ہے۔ اس وقت ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے مسلمان ملکوں میں، کیا جزیرہ نما عرب کی 7-8 حکومتوں میں آپ اس طرح کی کوئی جماعت بنا کے یہ انقلاب لانے کی بات بھی کر سکتے ہیں؟ ذرا ان جگہوں پر بھی دیکھ لیے جہاں پر کچھ آمرانہ نظم قائم ہے، کر سکتے ہیں یہ بات؟ تو کیا ہوا؟ انہی مغربی قوموں نے جمہوریت کا تصور دیا، اس کے تحت آپ کے ہاں وہ جدید پڑھا لکھا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے جہاں آزادی حاصل کی ہے وہاں وہ جمہوری اقدار کے مطابق حکومت کرنا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو 3-4 ملکوں میں ہم مسلمان کچھ نیم جمہوری نظم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، سیاسی جماعتیں بنا کر جدوجہد ملیشیا میں کی جا سکتی ہے، انڈونیشیا میں کی جا سکتی ہے، ایک دائرے میں ترکی میں بھی کی جا سکتی ہے، چند جگہ ہیں جہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کیا فی الواقع یہاں پر حقیقی جمہوری نظم قائم ہو گئے ہیں؟ دور دور بھی نہیں۔ یعنی تجزیہ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا ایک نیم جمہوری سا نظام ہے جس میں آمریت کی آمیزش بھی ہے، کہیں افواج اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، کہیں کچھ دوسری چیزیں اس کے پیچھے موجود ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے وہاں آپ ضرور جدوجہد کریں، لیکن جدوجہد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی جو مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے پھر اختیار کر لیا تھا، اور میں اس کو ان کی بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے جمہوری طریقے کی طرف رجوع کر لیا تھا انہوں نے اختیار، سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی، سیاسی جماعت بنا کے جدوجہد کریں، اس سے کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں دساتیر موجود ہیں وہاں یہ اصل میں بغاوت کا اعلان ہے۔ یعنی اس پہ شکر کیجیے کہ لوگوں کو آپ کی تعبیرات سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ بادشاہتیں اس کو قبول کرتی ہیں۔ اس طرح کی دعوت لے کے آپ ایران میں اٹھ سکتے ہیں، ابھی آپ ذرا جائیے اور افغانستان میں یہ کام کر کے دکھائیے، وہاں ذرا کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی انقلابی جماعت بنا کے دکھائیے۔ تو اس لیے یہ کیا باتیں جو کی جا رہی ہیں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باوصف اس کے کہ عالمی سطح پر مسلمان شکست کھا گئے، دنیا پر دوسری قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا، اور اتنے غیر معمولی طریقے سے یہ غلبہ قائم ہوا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ یعنی مغلوب مفتوح قوم کی حیثیت سے عام طور پر قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ دنیا میں یہ تبدیلی آ گئی، 2 بڑی جنگوں نے صورتحال بالکل بدل کر رکھ دی، اور آپ کے لیے مختلف ملکوں میں کچھ نیم خود مختاری کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ان پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی قوم کو دعوت دیں اور حالات اچھے پیدا کرنے کی صحیح کریں۔ اچھا، ہم سب نقطہ واضح ہوا، 3 چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کی خدمت میں خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آزادی ہے اتنے ملکوں کے اندر، تو آگے سے کہا جاتا ہے بھی کون سی آزادی ہے؟ جو حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انہی مغربی قوتوں کے میں نے نیم خود مختاری کا لفظ استعمال کیا، میں نے آزادی کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ بس جتنی ہے کوشش کریں کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو مزید آگے بڑھائیں، لیکن وہ آزادی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو طاقت کا توازن جب تبدیل ہوگا اس وقت حاصل ہوگی۔ اس وقت جتنی ملی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اچھا، کہا جاتا ہے ہم سب یہ جو جدوجہد کی آپ بات کرتے ہیں، ان کو دعوت دو حکمرانوں کو، وہ کہاں سنیں گے؟ وہ کہتے ہیں آپ ریورس انجینئرنگ کے اصول پہ دیکھیں، جہاں پر ہم نے تلوار اٹھائی وہاں پر ہم تبدیلی لے کر آئے۔ یہ افغانستان ہے،
وہاں پر بھی اسی طرح کے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھیں ہم انقلاب لے کر آئے، اللہ کا دین وہاں تک پہنچ چکا ہے. یہ ایران ہے، وہاں بھی لوگ اٹھے، انقلاب لے کر آئے، پیسے ویجیٹیشن ہوئی، اس کے بعد نکل آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا. تو وہ ان کا طریقہ کار تو کامیاب ہے. اچھی بات ہے. میں نے تو یہ عرض کی ہے جہاں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. سیاسی جدوجہد کرنے سے تو میں نہیں روک رہا. وہاں آپ جو کچھ کریں گے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی حدود کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اس میں آپ نے خود دین کے حدود تو پامال نہیں کر دیے دین کے نام پر. تو طالبان نے جو کچھ کیا ہے اس میں جو چیز دین کے خلاف ہے اس پر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات کہ افغانستان میں کوئی گروہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے یا ایران میں اٹھا ہے یا سعودی عرب میں اٹھا ہے، اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. تو سیدھی بات کریں نا، اس کو آپ ان اصطلاحوں میں کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ ان ملکوں میں اقتدار چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ہر شخص کا حق حاصل ہے. میں تو سیاسی جماعتیں بنانے یا اقتدار کی جدوجہد کرنے کو کوئی ممنوع چیز نہیں سمجھتا. کریں، جہاں بھی کریں گے وہاں کچھ حدود ہوں گے نا. وہ حدود وہ بھی ہیں جو دین نے لگا دیے ہیں، وہ حدود وہ بھی ہوں گے جو وہاں کا سیاسی نظم لگائے گا. ابھی میں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہی نعرہ ذرا سعودی عرب میں لگا کے دکھائیے، ذرا خلیج کے ملکوں میں لگا کے دکھائیے، ذرا شام میں لگا کے دکھائیے. وہاں وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں، شریعت پہلے سے رائج ہے سعودی عرب میں. تو پھر آپ کا شریعت کا تصور زیر بحث آنا چاہیے. یعنی بادشاہت ہی دینا چاہتے ہیں تو ویسے ہی اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان ملک بادشاہت قائم کر لیں، خودی شریعت آ جائے گی. یعنی کیا تصورات ہیں؟ جہاں پہ آپ کے لیے موقع ہے وہاں سیاسی جدوجہد کو سیاسی جدوجہد کہیں نا. سیدھی بات کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو 49-50 ملکوں میں حکومت حاصل ہے، وہاں پر سیاسی جدوجہد کی آزادی ہونی چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ سیاسی جدوجہد کر کے بہتر نظام لا سکتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے. اس پہ کون اعتراض کرتا ہے؟ اعتراض تو زیر بحث ہی نہیں. اس کو آپ نے اقامت دین کی اصطلاح میں ڈھالنے کی صحیح کی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سیاسی جدوجہد جب آپ کریں گے تو اس کو کس طرح کرنا ہے، اس میں کیا چیز برابر ہو سکتی ہے، کہاں اس کے کتنے امکانات ہیں، یہ پھر تدابیر کا موضوع ہے. اس کو آذرائے کرم دین بنا کے لوگوں کی زندگی خراب نہ کریں. جی اچھا، ہم صاحب آخری سوال، کیا سیاسی جدوجہد کچھ دینی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ مثلا یہی کہ جی میں چاہتا ہوں میرے ملک کا حکمران دین پر عمل درآمد کرے، اللہ کی شریعت کو تخت تک لے کر آئے. تو اگر ہو سکتی ہے تو پھر تو آپ فرما رہے تھے کہ دینی مذہبی جماعت بن ہی نہیں سکتی، پھر تو سیاسی جماعت مذہبی نیریٹو پہ بن جائے گی نا. نہیں، سیاسی جماعت تو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ حکمرانی کا ہمیں زیادہ حق ہے، ہم بہتر حکمرانی دے سکتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. کوئی سیاسی جماعت بھی جب بنتی ہے تو اسی لیے بنتی ہے کہ ہم نے ایک پروگرام ایسا پیش کیا ہے جو زیادہ بہتر پروگرام ہے. یہاں تو کوئی مذہبی جماعت آپ نہیں بنا رہے، لیکن سیاسی جماعت مسلمان بنائیں گے تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ مذہب کے اگر کوئی دین کے یا مذہب کے احکام ہیں حکومت کے بارے میں تو ہم ان کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں، ضرور بتائیں. اس میں کیا معنی ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دین میں یہ چیزیں حکمرانوں سے متعلق کہی گئی ہیں. یہ دعوت دینے والا دعوت کے اسلوب میں بتائے گا. کوئی سیاسی جماعت بنے گی تو اپنے پروگرام کا حصہ بنا لے گی، اس پہ کس کو اعتراض ہے؟ جی بالکل واضح ہو گیا. اور یہ جو دعوت دینے کا کام ہے یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے نا. تو اگر علماء نے ذمہ داری دینی ہے حکمرانوں کو تو پھر سیاسی جماعت کو اس نیریٹو بنانے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ تدبیر کے مسائل ہوئے نا، اس پہ لوگ غور کریں دیکھیں، لیکن اصول میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی سیاسی جماعت آپ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اشتراکیت کو لوگوں کے لیے بہت موضوع سمجھتے ہیں. بنائی ہیں لوگوں نے، ہمارے ملک میں موجود ہیں اس طرح کی جماعتیں، عالم عرب میں بنی ہیں. ایسے ہی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات میں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم ایک بہت اچھا نظام بنا سکتے ہیں اور ملک کو، قوم کو ہم ترقی تک لے جا سکتے ہیں. اپنا پروگرام پیش کریں، ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے میدان میں آئیں، جدوجہد کریں. اس کے لیے اس سارے استدلال کی، ان کی انقلابی نعروں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ اور اگر آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں یا آپ جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بیان فرما دیا، لوگوں سے جھوٹ نہیں بولے نا، سیدھی بات کریں کہ یہ کرنا ہے ہم نے. اس طریقے سے ہم تھوڑی دیر میں تلوار اٹھائیں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی آپ پر مسلط کر دیں گے. تو مرضی مسلط کرنے کے معاملے میں تو پھر دین زیر بحث آ جائے گا نا. وہاں دین اس پہلو سے زیر بحث آئے گا کہ آپ کو کسی مسلمانوں کی قوم یا جماعت پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا حق نہیں ہے. طالبان پر دو ہی پہلوؤں سے میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے. یہ افغانستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کا حکمران کس کو ہونا ہے. یہ بات
دین میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں آپ نے جو جدوجہد کی ہے یا جو اپنے لیے حق مانگا ہے وہ دین کے حدود سے تجاوز کر کے مانگا ہے۔ دوسری تنقید یہ کی ہے کہ لوگوں کی شخصی زندگی پہ مداخلت کا حق دین نے آپ کو نہیں دیا۔ دین میں وہ چیزیں جو حکومت سے متعلق ہیں وہ 5 ہیں، وہ طے ہیں، ان سے آگے کوئی بات آپ دین کے نام پر قانون کی سطح پر نہیں کر سکتے۔ جو کہنا ہے کہیے، دلیل دیجئے، مسجد کے ممبر پر بیان کیجئے، تلقین کیجئے، اس سے آگے آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب آپ وہ کریں گے تو پھر اس پہلو سے بتایا جائے گا کہ کیا دین میں مطلوب ہے، کیا جائز ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی سیاسی جماعت مثال کے طور پر بنائی جائے اور وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم تو اشتراکی نظام لانے کے لیے اتنے لوگوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پھر ان کو لائسنس دے دیا جائے گا کہ وہ سیاست میں یہ کام کر لیں؟ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب۔ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اب تک نظام کو نہیں بدلیں گے، فق و کل نظام کی تعبیر بھی اختیار کی جاتی ہے کہ پورا کا پورا سسٹم بدلنا ہے، اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے اور دین کے وہ مطالبات جو نظام سے متعلق ہیں کیا نظام کو بدلے بغیر محض دعوت سے ان پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مذہبی تبدیلی کا بیانیہ سلسلہ گفتگو کی 5ویں نشست تھی، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے